पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल क़तई ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वाशिंगटन में अहम डेवलपमेंट हुई है और अहम मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके लिए वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक़ डार ने कल वाशिंगटन का दौरा किया। मुकम्मल हुआ है दौरा, और ये दौरा है जिसका मकसद ये था कि नवाज़ शरीफ इंतज़ामिया नई ट्रंप इंतज़ामिया के साथ रिश्ते इस्तवार करे, पाकिस्तान और अमरीका अपने ताल्लुकात में बेहतरी की राहें तजवीज़ करे और मौजूदा जो सूरत हाल जिसमें अदम एतमाद एक बार फिर नज़र आ रहा है उसको दूर किया जाए। ये बहुत अहम बात है कि जनाब इसाक़ डार का ये दौरा वज़ीर आज़म के एक मावन ख़ुसूसी या स्पेशल एनवॉय की हैसियत से किया गया है। ख़ुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से वो अमेरिका गए और वाशिंगटन में उनकी अमरीकी अहम हुक्काम से मुलाकात हुई, जिसमें सबसे अहम मुलाकात अमेरिका के मुशीर कौमी सलामती नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल मैकमास्टर के साथ उनकी मुलाकात है। और ये बहुत अहम बात यह है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल मैकमास्टर गुज़िश्ता हफ्ते ही पाकिस्तान आए थे, जहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ के अलावा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी दूसरे फ़ौजी एहलकारों और सियासी क़यादत के साथ बहुत ही अहम मुलाकात हुई थी, जिसके बाद फौरी तौर पे जनाब इसाक़ डार को वाशिंगटन भेजा गया और वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी की हैसियत से जहां उन्होंने एक और राउंड किया है जनरल मैकमास्टर के साथ बातचीत का और अमरीकी हुक्काम के साथ। मौजूदा माहौल के दौरान के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त है। इस पर बात करने के लिए हम वाशिंगटन जाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। फरमाइएगा, जनाब इसाक़ डार वहाँ गए वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी की हैसियत से, और उनकी मुलाकात जो है वो फाइनेंस रिलेटेड नहीं है, उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से हुई, दूसरे लोगों से हुई, और जनरल मैकमास्टर के दौरे पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ये डेवलपमेंट हुई है। क्या हो रहा है इस वक्त नवाज़ शरीफ इंतज़ामिया और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान? देखें, जो बातें कल उन्होंने जो बातें की उसमें जो बज़ाहिर उन्होंने यही कहा कि ताल्लुकात में बेहतरी हो रही है और ताल्लुकात अभी वार्म हैं और सारे मौज़ूआत पे बातचीत हुई, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, एक बात बहुत जो वाज़ह तौर पे सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में टेंशन मौजूद हैं, टेंशन दूर करने की कोशिश की जा रही है। मसलन उन्होंने ये कहा कि अमरीकियों ने शकील आफरीदी के मौजू पे बात की, तो उनसे पूछा गया कि भैया आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा जी हर बात तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इससे डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने इस बात को रेज किया। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर जो उनकी शिकायत है अमरीका के क्रॉस बॉर्डर हमले होते हैं, उसमें गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने बताया कि हम वो हमले भी रुकने चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान में हमले होते हैं वो भी रुकने चाहिए। सारे ये इसकी इख्तलाफ सामने आ गया। इसी तरह उन्होंने ये बताया कि वो भारत वो तंजीमें जिसके बारे में भारत कहता है या अमेरिका कहता है कि वो जाके भारत में हमले करती हैं, तो उन्होंने उनका बराह रास्त नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीका ने कहा है कि हर किस्म के हमले और तमाम रुकने चाहिए, और उस जिसने ने कहा कि हम उनको यकीन दहानी कराए कि हम पाकिस्तान की टेरिटरी को के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की टेरिटरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। फिर आप ये देखिए कि जिनकी कंपोजिशन थी उसमें हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदे भी मौजूद थे, उनकी नेशनल सिक्योरिटी की टीम थी, रिसर्च थी, तो इससे लगता है कि बहुत सैर हासिल गुफ्तगू है और टेंशन दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि अभी टेंशन दूर होगा। अच्छा, अभी ये बहरहाल इब्तिदा ज़रूर हुई है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका में एक बार फिर ये मिसट्रस्ट जन्म ले रहा है और नई ट्रंप इंतज़ामिया में भी इस हवाले से, जो कि वैसे ही एक हॉकिश इंतज़ामिया के तौर पे उसकी पहचान है,
آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات سیریس ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور ڈار صاحب کا یہ وزٹ ہے، اس سے پہلے میک ماسٹر کا وزٹ، اور اس میں فردر اب اس قسم کے ایکسچینجز ہوں گے اور یہ ضروری بھی ہیں؟ یہ بھی ان سے پوچھا گیا اور کہ ہم آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں ہم دونوں فریق جو اس بات سے رضامند ہیں کہ مزید رابطے ہونے چاہیے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ امریکیوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی پالیسی ریویو کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور اس میں وہ ہمارا آؤٹ پٹ چاہتے ہیں، تو ہم مزید ان کو آؤٹ پٹ دیتے رہیں گے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ڈیلیگیشن پاکستان سے آئے گا، تو کہنے لگے ہم یہ تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن اس میں ہمارا آؤٹ پٹ شامل ہوگا ان کی نئی پالیسی میں. بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکی اپنی پالیسی کو ایک نئی جہت دے رہے ہیں، نیا رنگ دے رہے ہیں، اور جناب اسحاق ڈار اس حوالے سے وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی کی حیثیت سے واشنگٹن کا دورہ مکمل کر کے اب پاکستان کی جانب آ رہے ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیکھنی ہے تو کم از کم لاڑکانہ ہی دیکھ لیں. لاڑکانہ کی صورتحال تو کیا بہتر ہوتی، وہی تباہ کن صورتحال ہے، لیکن وہ شخص جو کہ لاڑکانہ کی اس تباہ کن صورتحال کو لے کے سندھ ہائی کورٹ پہنچا تھا اس کو خاموش کرا دیا گیا ہے. اس طرح سے حالات پر قابو پانے کی یہ کوشش کی گئی ہے. بڑی دلچسپ کہانی ہے، آپ کو سناتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت سندھ کی کارکردگی جانچنے کے لیے اگر کراچی ایک پیمانہ نہیں ہے تو بہرحال بھٹو خاندان کا آبائی شہر لاڑکانہ تو ضرور وہ پیمانہ ہونا چاہیے. لاڑکانہ کی ترقیاتی جو صورتحال ہے، لاڑکانہ کے کلیدی مسائل، لاڑکانہ کی دگرگو صورتحال اور جس کا سامنا لاڑکانہ کے شہری کر رہے ہیں، وہ ایک بڑی عکاسی ہے حکومت سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی. اس کی بڑی تشہیر بھی رہی کیونکہ سندھ ہائی کورٹ پہ ایک مقدمہ چل رہا تھا جو دائر کیا تھا، ایک پٹیشن فائل کی تھی لاڑکانہ کے ہی ایک سول رائٹ ایکٹیوسٹ نے، جس نے کہا تھا کہ گو کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق لاڑکانہ پر 90 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، لیکن اگر لاڑکانہ کی صورتحال دیکھی جائے تو لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ 90 ارب تو کیا 90 کروڑ روپے بھی خرچ کیے گئے ہیں. لاڑکانہ کی تباہ کن صورتحال، اس کی سڑکوں کا حال، اس کے سیوریج کے نظام کا حال، اس کی اہم مقامات کا حال، لاڑکانہ ایک عبرت کی تصویر نظر آتی ہے اگر حکومت سندھ کی کارکردگی کو دیکھنا ہو. اب حکومت سندھ نے اس سلسلے میں ڈائریکٹ ایکشن لیا ہے. جی ہاں، ڈائریکٹ ایکشن یہ نہیں لیا ہے کہ لاڑکانہ میں بھرپور کام شروع کر دیا گیا ہے، ترقیات کے منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں، بلکہ کیا یہ گیا ہے کہ وہ شخص جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے گیا تھا اس کو خاموش کرا دیا ہے. اطلاعات کے مطابق اس کو ایسی پیشکشیں کر دی گئی ہیں جس کے بعد اس شخص نے خود کہہ دیا ہے سندھ ہائی کورٹ پہ کھڑے ہو کے کہ وہ اب اس کیس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتا، وہ تھک گیا ہے، اب اس معاملے کو آگے نہیں لے جانا چاہتا. اور اس طرح سے حکومت سندھ سمجھتی ہے کہ اسے ایک بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک تشہیری مہم شروع کی ہے جس میں وہ لاڑکانہ کی مخصوص سڑکوں کی تصاویر جاری کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ لاڑکانہ کی ہم نے ترقیات کو بہتر بنا لیا ہے اور صورتحال پر قابو پا لیا ہے. صورتحال پر ضرور قابو پایا ہے، مگر صورتحال قابو پایا ہے اس شخص کے حوالے سے جو کہ ہمارے اس پروگرام میں بھی آیا تھا، بشیر احمد عباسی. اور بشیر احمد عباسی کا ولولہ اور جوش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ اب بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے جب وہ ہمارے اس پروگرام میں اب سے کچھ عرصے قبل تشریف لائے تھے. انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے 2 پیجوں پہ 23 ارب روپے کی، یہ سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. وفاق کا کہاں گیا؟ وفاق نے جو اربوں روپے ریلیز کیے، آپ یونیورسٹیوں کی حالت دیکھیں، آپ روڈوں کی حالت دیکھیں، گلی کوچوں کی حالت دیکھیں، اسکولوں کی حالت دیکھیں، کالجز کی حالت دیکھیں. جو راشی افسران بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی بھی ان کا ڈی سی ہے اور پلاننگ آفیسر بھی ان کا ڈی سی ہے، اور کوئی بھی ان کے پاس پلانر آفیسر نہیں ہے. تو اسی لیے ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ آرام سے اور بس بخوبی سکون کے ساتھ ہم کرپشن کر سکیں. میں آنریبل کورٹ کے سامنے ان سے بار بار پوچھ چکا ہوں، میڈیا کے سامنے ان سے بار بار پوچھ چکا ہوں. اس وقت لاڑکانہ کی اصل صورتحال کیا ہے اور کتنا لاڑکانہ کی صورتحال کو بہتر بنا لیا گیا ہے حکومت سندھ کی تشہیری مہم، اس حوالے سے لاڑکانہ کی تازہ ترین تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی اس رپورٹ میں. لاڑکانہ شہر کو انڈس ہائی وے سے ملانے والی زبردست سڑک جسے حال ہی میں ڈبل روڈ بنایا گیا، انڈس ہائی وے پر ہی لاڑکانہ بائی پاس.
4 साल पुराने इस मंसूबे के ताज़ा फ़ज़ाई मनाज़िर पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने हाल ही में जारी किए। शहर के पोश इलाके सच्चल कॉलोनी में वाक़े बिलावल पार्क हो या म्यूनिसिपल स्टेडियम के बराबर में तामीर करदा लॉ कॉलेज की नई इमारत, मकसद था अपनी कारकर्दगी की तशहीर। लेकिन चंद मंसूबों से हटकर बाकी शहर किस हाल में है, आइए आपको दिखाते हैं। जेलस बाजार शहर का मसरूफ तरीन तिजारती मरकज, धूल मट्टी, खस्ता हाल सड़कें और ट्रैफिक जाम आज भी यहाँ आम है। ऐसा भी नहीं कि हुकूमत ने यहाँ कोई खर्च नहीं किया। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस सड़क के नाम पर 2 बार करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सड़क बेहतर न हुई। पीपल्स पार्टी के 9 साला दौर में लाड़काना ने तरक्की के क्या मराहिल तय किए, इसका जिक्र हम आप तक पहले भी पहुंचाते रहे हैं। ये फुटेज शहर के गज्जनपुर चौक की है, जो नोडेरो चौक के नाम से भी मशहूर है। पिछले साल इसका ये हाल था, आज इससे भी बदतर है। एम्पायर रोड और मछली मार्केट वाली सड़कें आज भी शहरियों के लिए अजाब बनी हुई हैं। बाकरानी रोड हुकूमती करप्शन की जिंदा मिसाल। 3 साल पहले तामीर पर 12 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सड़क 1 माह में तबाह हो गई, आज तक तबाह हाल है। लाड़काना का राइस कैनाल, जो बरसों से शहर के गंदे पानी और कचरे का आखिरी ठिकाना बना हुआ है। शहर का वाहिद म्यूनिसिपल स्टेडियम हुकूमत की बेहिसी और बदउनवानी की एक और मिसाल है, जिसके नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन काम है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। लाड़काना के तरक्याती फंड में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का मुकदमा एक शहरी ने 6 माह पहले सिंध हाई कोर्ट में दायर किया। केस की समाअत के दौरान जजेस ने सख्त रिमार्क्स दिए। सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने लाड़काना को भी नहीं छोड़ा। हुकूमती कारकर्दगी पर लोग क्या कहते हैं, ये जाकर कोई लाड़काना वालों से पूछे। यूं केस सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल केस बनकर सामने आया, लेकिन दरख्वास्त गुजार नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक केस से दस्तबरदार हो गए। कोर्ट में केस तो खत्म हो गया, लेकिन भुट्टो का लाड़काना आज भी ये सवाल कर रहा है कि यहाँ तरक्की के नाम पर अरबों रुपए का हिसाब किताब कौन देगा। जमहूरियत के नाम पर लाड़काना के लोगों के साथ कब तक ये सलूक होता रहेगा। ये है लाड़काना की सही और हकीकी और आज की तस्वीर। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार खोकर। बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा ये माजरा क्या हुआ, ये जो कंप्लेनेंट जिसने सिंध हाई कोर्ट में एक हलचल मचा दी थी और बड़ी ज़बरदस्त इसमें समाअत हो रही थी, लाड़काना की तस्वीर जो है वो हाईलाइट हुई थी, ये खामोश हो गया है, ये गायब हो गया है, पेशकश हो गई है, ये है जो सिंध हुकूमत ने लाड़काना की सूरत हाल पर काबू पाया है। हाँ जी कामरान साहब, ये जो पिटिशनर थे इनसे मेरी बात हुई और उनको मैंने दावत भी दी कि इस प्रोग्राम में आए, लेकिन वो आए नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ये पिटीशन क्यों वापस ली, तो उनका ये कहना था कि मैं थक गया था और मैं मज़ीद केस नहीं लड़ सकता था। लेकिन ये तो उनका कहना है, बाद में मामलात क्या हुए। होता ये है कि सिंध हुकूमत में जो हिस्ट्री रही है हाई कोर्ट में, अदालत में, बाद लोग केसेस दाखिल करते हैं। एक केस दाखिल हुआ जमड़ाव कैनाल का, कोई 8-9 अरब रुपए का केस था, वो उस वकील ने वापस ले लिया। दूसरा उसने TMS जो चीफ टाउन म्यूनसिपल अफसरान के भर्ती का केस दाखिल किया था, उसी वकील ने सखर हाई कोर्ट में, वो भी उसने वापस लिया और बाद में पता चला कि उसका एक भाई खुद टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर भर्ती हो गया। तो इस तरह भी होता है। इस केस में क्या हुआ है, क्योंकि वो पिटीशन सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मामला जरूर कुछ हुआ है। लेकिन ये केस बड़ी क्रूशियल स्टेज पे था और हुकूमत सिंध से अदालत ने उन मंसूबों की तफसीलात तलब की थी जो लाड़काने पे अरबों रुपए खर्च किए थे। अगर वो तफसीलात सामने आ जाती कि वो मंसूबे कौन थे और कितने पैसे खर्च हुए थे, तो सारी तस्वीर सामने आ जाती कि उसमें कितना फ्रॉड हुआ है और वो मंसूबे अगर पे रिकॉर्ड पे खर्च हुए हैं तो वो क्यों तामीर नहीं हुए। लेकिन वो उससे पहले ही इस सारे मामले को दफन करने की कोशिश की गई। तो ये है ना भरपूर कंट्रोल जो कि हासिल कर लिया गया है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने मांगे थे उन मंसूबों की तफसील 90 अरब रुपए जो लाड़काना में खर्च हुए हैं सिंध हाई कोर्ट पर पेश किए जाएं, और हुआ ये कि वो पिटिशनर ही फारिग हो गया, खामोश हो गया और गायब हो गया और मामला दब गया। और लाड़काना की वही तस्वीर है जो भी हमने आपको दिखाई। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे तहरीक तालिबान के नामी गिरामी
احسان اللہ احسان اب سب اگل رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تحریک طالبان کی اور پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کس طرح سے، کس انداز سے کیسے رو کر رہی ہے، کیسے افغانستان کی انٹیلیجنس سروس NDS کر رہی ہے۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ میرا نام لیاقت علی اور احسان اللہ احسان ہے۔ 2008 کے اوائل میں نے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ TTP محمد ایجنسی کا ترجمان بھی رہا ہوں، جماعت الاحرار کا ترجمان بھی رہا ہوں۔ 2014 سے پہلے عام طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کا راج تھا اور دہشت گردی کے اس راج کو قائم کیا تھا تحریک طالبان پاکستان نے۔ تحریک طالبان پاکستان کی پہچان پاکستان میں احسان اللہ احسان تھا، جو کہ اس کا ترجمان ہوا کرتا تھا۔ احسان اللہ احسان پاکستان میں ہر دہشت گرد حملے کے بعد تحریک طالبان کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کرتا، اس کے ذمہ داروں کی تصاویر ویڈیوز جاری کرتا، اس طرح سے اس کا چولی دامن کا ساتھ تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ۔ وہ تمام دہشت گردی کے منصوبوں کو جانتا تھا، حملہ آوروں کو جانتا تھا اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کی بھرپور معلومات تھی۔ اب سے 10 روز قبل تحریک طالبان کے احسان اللہ احسان نے اپنے آپ کو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ بری طرح سے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اب احسان اللہ احسان نے سب اگل دیا ہے، ایک بار پھر کھل کے ثبوت سامنے آیا ہے اور ناقابل تردید ثبوت، کیونکہ یہ احسان اللہ احسان بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی اور اس کو فائنانس کر رہی ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS۔ پاکستان میں ہونے والی جو بھی دہشت گردی ہے جس کی ذمہ داری جماعت الاحرار بھی قبول کر رہی ہے یا کوئی اور تنظیم قبول کر رہی ہے، جماعت الاحرار کی ترجمانی بھی احسان اللہ احسان کرتا رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو آج جو جماعت الاحرار کر رہی ہے اس کی بھی پوری معلومات احسان اللہ احسان کے پاس ہے، اور یہ تمام کچھ ہو رہا ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں، کی خفیہ کی سرپرستی میں اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کی بھرپور معاونت میں، اور یہ سب کچھ خود اب آ رہا ہے احسان اللہ احسان کے ذریعے براہ راست سامنے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے۔ پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے NDS اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے، اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی۔ ان تنظیموں نے افغانستان کے اندر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے جو NDS اور اس کے تھرو را سے روابط رکھتے ہیں۔ NDS نے باقاعدہ ان کو تذکرے دیے تھے تاکہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ احسان اللہ احسان ناقابل تردید ثبوت پیش کر رہے ہیں، اسپیسیفک معلومات دے رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ معلومات انہوں نے پاکستان کے خفیہ اداروں کو دی ہے جو کہ بہت معاون ثابت ہوئی ہے رد الفساد، آپریشن رد الفساد کے آبجیکٹیوز کو آگے لے جانے میں بہت معاون ثابت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جنوری میں تحریک طالبان کے ایک اور بہت اہم رکن لطیف اللہ محسود کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں ان پر دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ بھی چلا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ لطیف اللہ محسود نے بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را ہی ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو پناہ بھی دے رہی ہے، ٹرین بھی کر رہی ہے، فائنانس بھی کر رہی ہے اور ان کے لیے منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے۔ دونوں اکٹھا کیا ہے، انڈیا افغانستان دونوں ایک جگہ میں کام کرنا ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان افغانستان کی ایجنسی اور انڈیا کی ایجنسی، خفیہ ایجنسی نہیں، افغانستان اور انڈیا دونوں کے پاکستان میں دہشت گردی کر یہ TTP کے ذریعے مختلف ذریعے، یہ TTP والے لوگ بھی تو عراق کے ساتھ ہے، یہ بھی تو مثال اس طرح لوگ ہے کہ جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر ان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے شملے کو ختم کرنا۔ بھرپور طریقے سے اسے پاکستان کی دفتر خارجہ نے اس معاملے کو لے کے جانا ہے، پوری دنیا تک یہ معلومات پہنچانی ہے کس طرح سے پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم ہے اور اس کا براہ راست ذمہ دار بھارت اور افغانستان ہے۔ بریک لیتے ہیں، اس دوران آپ ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات جاری رہیں گے۔ یہ ہے خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
پاناما کیس فیصلے کا سب سے اہم موضوع ہے جے آئی ٹی کی تشکیل، اور یہ تشکیل کا عمل اب جاری ہے۔ جے آئی ٹی کیا کر پائے گی، کیا اس کی کیپیسٹی ہے، کیا اس کی ایکسپرٹیز ہوگی، اس پر بہت پروگرامز ہو چکے ہیں، جس سے یہ بات جس اس کی یہ ہے کہ انتہائی ہمالیائی ٹارگٹ ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ جے آئی ٹی ان تمام سوالوں کے کھوج نکال لے مثبت انداز میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تجویز کیے ہیں، تقریباً ناممکن عمل ہوگا۔ یہ ماہرین کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن اب جے آئی ٹی کی تشکیل کا عمل، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا، اور اس جیسا کہ ایک گمان تھا کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے مشکلات بہت سامنے آئیں گی، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی کی جو سربراہی کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں، وہ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے کرنی ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے براہ راست بتا دیا۔ اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے میں اس وقت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے 3 افسران موجود ہیں، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان میں سے 3 افسران میں سے 2 افسران جو ہیں وہ رخصت پہ چلے گئے ہیں ناسازی تباہ کی بنا پر۔ اس میں اینٹی کرپشن کا جو ونگ ہے ایف آئی اے کے، اس کے احمد لطیف صاحب ہیں، اور دوسرے ایڈیشنل ڈی جی اکنامک کرائم ڈاکٹر محمد شفیع ہیں۔ یہ طبی بنیاد پر رخصت پہ چلے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف ایف آئی اے میں ایڈیشنل ڈی جی امیگریشن واجد ضیاء رہ گئے ہیں۔ گویا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو نام تجویز کیے جائیں گے اس میں بتایا جائے گا کہ جناب واجد ضیاء ہی ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے جو اویلیبل ہیں ایف آئی اے کے پاس، جو کہ اس جے آئی ٹی کی سربراہی کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نیب اس سلسلے میں مختلف نام تجویز کر رہا ہے۔ ایس ای سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی اپنے نام بھیج رہے ہیں۔ یہ جو جے آئی ٹی ہے، اس کے فائنل جو تشکیل کرنی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بینچ نے کرنی ہے، جس نے فیصلہ دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کو مزید آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے ایک نئی بینچ تشکیل دی جائے گی اس وقت جب یہ جے آئی ٹی تشکیل دی جائے کہ اس کی تشکیل مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو معاملہ ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے، جس کے حوالے سے کچھ ابہام سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگلے 2 دن میں بہرحال سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جے آئی ٹی کو تشکیل دیا جانا ہے۔ دوسری جانب اب ہے رد عمل شریف خاندان کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ گو کہ اس فیصلے پر 100% اس انداز کا اعتماد نہیں ہے شریف خاندان کا، جیسا کہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے، دوسرے جو اس میں پٹیشنرز ہیں ان کے نہیں ہیں، یا مجموعی طور پہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریف خاندان اس رائے پہ پہنچا ہے، یا اس قانونی رائے کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس معاملے میں مزید نظر ثانی کی اپیل کی گنجائش نہیں ہے، اور مزید نظر ثانی کی اپیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فیصلے میں بہرحال وہ بات ہے جو کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کرتے ہیں کسی بھی کمیشن کے سامنے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل وزیر اعظم جناب نواز شریف کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بات بہت زور دے کے کہی ہے کہ شریف خاندان کو اپنے تمام وکلا کی ٹیم پہ بھرپور اعتماد ہے جنہوں نے کیس لڑا۔ اس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے وکلا شامل ہیں، جو کہ پہلے جناب سلمان اسلم بٹ تھے، اور پھر اس کے بعد مخدوم علی خان تھے۔ وزیر اعظم کے جو بچے ہیں ان کے وکیل جو کہ حسین نواز شریف محترمہ مریم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جناب اکرم شیخ، ان کی جگہ جناب سلمان اکرم راجہ آئے تھے۔ اس کے علاوہ علیحدہ سے محترمہ مریم نواز کے لیے جناب شاہد حامد وکیل آئے تھے۔ اشتر اوصاف صاحب اٹارنی جنرل کی حیثیت سے پیش ہوتے رہے، لیکن عدالت کا خیال یہ تھا کہ وہ بھی ترجمانی کر رہے تھے جو شریف خاندان یا جناب وزیر اعظم کے معاملات تھے، اس حوالے سے ان کی پوزیشن تھی۔ لیکن مریم نواز شریف کا یہ کہنا بہت اہم ہے کہ تمام وکلا نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہے، اور فیصلے کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے جو کہ اکثریتی فیصلہ ہے وہ یقینی طور پہ قابل قبول ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ وکلا کی ایک بہت پاکستان کی نامی گرامی ٹاپ وکلا کی ٹیم تھی جس نے یہ کیس لڑا تھا۔ دوسری جانب جو وکیل تھے، جو ایک وکیل تھے اہم، اور وہ تھے عمران خان صاحب کے نعیم بخاری، جن کی وکیل کی حیثیت سے اور شعبہ وکالت میں وہ پہچان نہیں ہے جو ان کی ٹیلی ویژن اینکر کی حیثیت سے تھی، اور ان کے سامنے جو ٹیم تھی وہ پاکستان کے نامی گرامی ٹاپ وکلا کی تھی، جن کی کارکردگی کے نتیجے میں بہرحال یہ فیصلہ سامنے آیا۔ آصف موسیٰ صاحب نے شاید ذکر کیا تھا کہ کوئی 25 یا 26 ہزار دستاویزات ہیں۔ جو ہم نے جواب دیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں 2 دن کا وقت دیا جائے۔
شروع دن سے ہماری استدعا تھی کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ فیصلہ بہرحال آ گیا ہے۔ شریف خاندان کا اطلاعات کے مطابق اب تک فیصلہ یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر نہ کی جائے، لیکن بہرحال اس فیصلے میں جو اختلافی نوٹ سامنے آیا جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد کا، اس کے مندرجات کچھ ایسے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، اور سیاسی طور پہ وزیر اعظم کے کیریئر کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، خاص طور پہ اس فیصلے کا، اختلافی فیصلے کا ابتدائیہ جس میں وزیر اعظم کو گاڈ فادر سے تشبیہ دی گئی اور ان کے خاندان کو مافیا فیملی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کی اب تشہیر بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ فیصلہ، اس کا مستقبل، ماضی تو جو تھا سو تھا، اور اس حوالے سے دوسرے جو اہم ایشوز ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور ماہر قانون اور اسی مقدمے میں وزیر اعظم کے صاحبزادگان، ان کی صاحبزادی کے وکیل رہے تھے محترم اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ فرمائیے گا، آپ اس ٹیم کا حصہ رہے جس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل محترمہ مریم نواز شریف نے جو ایک تاریخی کیس جس نے لڑا، مختصر وقت کے لیے آپ بھی تشریف لائے اور سلمان اسلم بٹ صاحب بھی آئے تھے، لیکن بہرحال جو فیصلہ آپ کے سامنے آیا، آپ اس کا حصہ نہیں رہے، اور اس فیصلے کو پڑھ کے آپ کو کیا لگا کہ جو وکلا کی ٹیم تھی اس کی بھرپور کامیابی حاصل ہوئی جس نے کہ شریف خاندان کو ریپریزنٹ کیا؟ خان صاحب، میں بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ مقدمہ جو ہے، یہ میری اس میں انگیجمنٹ تھی 7 نومبر سے 9 دسمبر تک، اور یہ پہلے سے طے شدہ ٹائم باؤنڈ انگیجمنٹ تھی۔ مجھے کچھ ہیلتھ ایشوز تھے جن کے لیے مجھے 2 دفعہ اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا امریکہ کا، تو اس کے بعد بہرحال میں یہاں سے 10 تاریخ کو سعودی عرب، اور وہاں سے پھر میں کیلیفورنیا چلا گیا اپنے علاج کے لیے، جناب عزت مآب وزیر اعظم صاحب اور ان کے بچوں سے، جو میرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہیں، ان سے اجازت لے کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ جو ہے، یہ ایک لحاظ سے اس کا سارے کا سارا صحرا، یہ جو پریس اور یہ جو میڈیا سپر ہائی وے ہے، یہ اس کا بہت سارا حصہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس مقدمے کی ٹون اور ٹینر اور انڈر کرنٹس کو سیٹ کرنے میں۔ یہ مقدمہ کوئی مقدمہ نہیں تھا، یہ مقدمہ آپ نے شروع میں فرمایا شیخ صاحب کہ یہ پینٹ ہے، یہ پینٹ ہے، یہ مقدمہ جو ہے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا۔ جی جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقدمہ کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ اس مقدمے کو مقدمہ بنایا، اور مقدمہ بنایا میڈیا نے، اور ٹرینڈز آف ٹائمز اس طرح طے کر دیے کہ فاضل عدالت عظمیٰ کو ایک عبوری فیصلہ 542 صفحات پہ محیط فیصلہ لکھنا پڑا۔ جو مین فیصلہ ہے میجورٹی ڈیسیشن، اس کے آتھر ہیں اعجاز افضل صاحب، اور 2 اختلافی نوٹس ہیں جناب عزت مآب جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا اور جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کا، دونوں بہت قابل احترام جج صاحبان ہیں۔ تیسرا اختلافی نوٹ اعجاز الحسن صاحب کا ہے، وہ بھی بہت لائق اور بہت ہی قابل احترام جج صاحب ہیں، اور انہوں نے اپنے 2 ساتھی جج صاحبان کا ساتھ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان سے اور پاکستان کی باڈی پالیٹکس سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، لیکن ہم نے عدالتی فیصلوں کا دیکھا ہے۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی، لیکن اس کی بیٹی 1986 میں طویل تر مارشل لاء کے نتیجے میں ہونے والے پہلے انتخاب میں وہ پورے پاکستان کو چت کر کے وہ فتح یاب ہو گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایلیمینیشن آف پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کا ایک نیچرل پروسیس ہے، اور وہ پروسیس ہے ٹرائل اینڈ ایرر کا۔ اگر وہ پروسیس چلتا رہے تو وہ پروسیس زیادہ دیر پا اور زیادہ مستحکم رہتا ہے۔ مگر شیخ صاحب ذرا سا یہ سمجھانے کی اگر کوشش کریں، ہم جیسے لوگوں کو جو کہ قانون کو ظاہر ہے کہ بالکل اس طرح سے نہیں سمجھتے جیسا آپ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کنسنسس ججمنٹ ہے کہ جے آئی ٹی بنے اور ان الزامات کی تحقیقات کرے۔
اگر یہ کنسنسس ہے کہ ابھی الزامات کی تحقیقات ہونا ہے، دو جج صاحبان اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ ڈیرہ غازی خان کے پاکستان چوک پہ کھڑا ہوا ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے دروغ گوئی کی ہے، آئین کی شیخ 62 کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، وزیر اعظم کے اہل نہیں ہیں۔ ایک طرف تو الزامات کی تحقیقات کے لیے تمام جج صاحبان متفق ہیں، ایک جانب دو جج صاحبان جو ہیں وہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کانفلکٹ ہے یہ؟ میں آپ کو اگر اجازت دیجیے گا تو میں وضاحت کی کوشش کرتا ہوں۔ عزت مآب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی ایک کتاب ہے ججنگ ود پیشن، وہ بہت پیشنیٹلی جج کرتے ہیں اپنے تمام مقدمات کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مقدمے کو بھی بڑے پیشن کے ساتھ جج کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں کھڑے ہوئے آدمی کو یہ نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے وہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یقیناً کسی بنیاد پہ کہی ہوگی، لیکن جب انہوں نے جے آئی ٹی کی تشکیل دینے کے فیصلے پہ بھی دستخط کر دیے ہیں تو پھر زیادہ مناسب یہی ہوتا کہ وہ جے آئی ٹی کے فیصلے کو، اس کے فائنڈنگز کو بنیاد بنا کر زیادہ دیر پا اور زیادہ کئی صدیوں تک محیط یاد رہنے والا فیصلے کے طور پہ اس کو دیکھا جانے والا فیصلہ بنا۔ جی شیخ صاحب دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہی ہم لوگوں کے لیے تھوڑی سی ناقابل فہم ہے۔ جسٹس کھوسہ نہیں بلکہ جسٹس گلزار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس طرح سے بننے چاہیے، یہ اس کے اغراض و مقاصد ہونے چاہیے، ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں محترم جج صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف الزام ثابت ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، 62 کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان کے پاس اپنی جائیداد کا منی ٹریل نہیں ہے، اس لیے وہ نااہل قرار ہوتے ہیں۔ ایک جانب نااہل بھی ہوتے ہیں، مگر ابھی کہہ رہے ہیں آپ کی اس کے الزامات کی تحقیقات بھی کیجئے۔ آپ بھی کنفیوز لگتے ہیں مجھے اس معاملے میں، ہم تو ایک عام آدمی ہیں۔ گزارش یہ ہے کامران خان صاحب، آپ عام آدمی نہیں ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے میری طرح کہ یہ جو ہے اگر انکوائری ہونی ہے، اگر جے آئی ٹی نے فیکٹ فائنڈنگ ابھی کرنی ہے تو پھر تھوڑا سا اگر صبر، جوڈیشل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر لیتے تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ میری عاجزانہ رائے یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی اس میں میرے خیال میں شاید میڈیا کا، شاید پبلک کا، شاید جو ایک تاریخ کا جو دباؤ محسوس کر کے ادارے پہ انہوں نے شاید تھوڑی سی اس میں شیخ صاحب ایک اور چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے تھوڑی سی، کہ جج صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ ایک عام آدمی جو کہ قانون کا طالب علم بھی نہیں ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے جو اہل خانہ ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے اپنے اثاثوں کے حوالے سے، وہ دروغ گوئی کے مرتکب ہوئے، اور یہ اتنا عام ہے کہ ایک عام آدمی پہچان سکتا ہے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بینچ میں 3 دوسرے جج صاحبان بیٹھے ہیں ان کی بھی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ چلو ان الزامات کی ابھی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے، تو عام آدمی تو سمجھ میں نہیں آئی، مگر انہی کے اپنے 3 بردر ججز جو ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ نہیں کامران صاحب، یہ بات نہیں ہے، ان تین جج صاحبان کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے اور انہوں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ اس کی مزید تفتیش کی جائے۔ ان کے نزدیک بھی یہ فردر انکوائری کا کیس ہے، اور اگر یہ فردر انکوائری کا کیس ہے تو پھر فیصلہ دینے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اگر ایک عدالت کے اندر یکجہتی کی فضا جو ہے وہ قائم رہتی اور سارے جج صاحبان ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے تو غالباً یہ زیادہ عدالتی وقار کے لیے بھی اور جوڈیشل ریسٹرینٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے بھی اور ڈیو پروسیس کے لیے بھی یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ یہ فرمائیے گا کہ اس کیس کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک جانب تو یہ ہو گیا ہے، اب اس میں جو گفتگو ہے جو ابتدائیہ ہے اس کیس کا، خاص طور پہ اس کے آگے بھی گفتگو ہے جو جسٹس کھوسہ صاحب نے لکھی ہے جس میں گاڈ فادر اور مافیا فیملی، یہ بات تو طے ہے کہ اب یہ جو حصہ ہے فیصلے کا
اور یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ وزیر اعظم جو پاکستان کے ہیں ان کے کیریئر کے لحاظ سے، ان کے سیاسی مستقبل کے لحاظ سے یہ چیزیں پیچھا کریں گی، ان کے سیاسی مخالفین مورخ اس بارے میں لکھتا رہے گا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے اہل خانہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ شاید اس کا محدود پوٹینشل ہے، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اس لیے یہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، یہاں پہ مقدمہ نہیں چل رہا کیونکہ اس میں اپیل کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ بھی حامی ہیں اس بات کے کہ جو بھی اس میں فیصلہ آ گیا وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات بھی اس میں کہہ دی گئی، لیکن نظر ثانی کی اپیل میں کوئی اس کا مداوع ہو سکے اس کا گنجائش نہیں ہے، یہ معاملہ اب ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ خاص صاحب بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا میں پاکستان سے باہر تھا، میں 11:15 بجے رات اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، اور آج میں نے سفر کے دوران میں نے وہ آج کل وہ ہمارا الیکٹرانک گیجٹس ہیں اس میں نے فیصلے کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے سفر کی حالت کے دوران وہ آپ محدود ایک حد تک اس کو تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں مشاورت کی ہے یا نہیں، لیکن میرا وزیر اعظم صاحب سے میرے واپس پہنچنے کے بعد تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا ان کا فریم آف مائنڈ کیا ہے کہ کیا وہ اس کی 2 جج صاحبان کی عبوری رائے، یہ ایک بات، یہ سارا فیصلہ انٹرم فیصلہ ہے، اور یہ سارا فیصلہ یہ طے کرتا ہے کہ ایک JIT اپنی ایک فائنڈنگ دے گی، اور اس فائنڈنگ کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک نیا بینچ بیٹھ کر ایک اس کے اوپر حتمی نتیجہ اخذ کرے گا کہ اس کا کیا نتیجہ ہے، کیا وہ جرم ثابت ہوتا ہے JIT کی فائنڈنگ کے نتیجے میں یا وہ جرم ثابت نہیں ہوتا، منی ٹریل ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ فرض کیجئے اگر وہ JIT یہ رپورٹ دیتی ہے کہ منی ٹریل ثابت ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی میرے لیے بڑی امبیرسنگ بات ہوگی کہ میرے 2 بہت ہی قیمتی جج صاحبان جو دونوں پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کی جو رائے ہے وہ کسی طرح خدا نہ کرے وہ گہنائی ہوئی نظر نہ آئے، ایکلپس نظر نہ آئے کہ یہ رائے جو ہے یہ اوور ٹرن ہو گئی ہے فائنڈنگ کے بعد، تو اس لیے اچھا شیخ صاحب یہ بڑا ایک نازک موضوع ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو جس کی طرف ابھی آپ نے ہمیں اپنی طرف توجہ دلائی، بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ JIT کی رپورٹ آنی ہے اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ JIT کی کیا رپورٹ آئے گی۔ مان لیجئے کہ JIT کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم وزیر اعظم کو یا ان کے اہل خانہ کو کٹہرے میں لا سکیں، اور یہ بھی آ سکتی ہے جب ایک چیز کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد یہ جو 2 جج صاحبان کا اختلافی نوٹ ہے اس کی کیا ویلیو رہے گی، کیونکہ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ یہ اس میں تو وہ فیصلہ دے چکے ہیں، تو قانونی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ پھر تو ریوزٹ ہوگا یہ پورا معاملہ۔ نہیں، قانونی حیثیت یہی ہوتی ہے، قانونی حیثیت اب بھی یہی ہے کہ فیصلہ میجورٹی کا ہی تصور ہوتا ہے اور انفرادی جج صاحبان کی رائے ہوتی ہے، وہ بہت احترام کے لائق رائے ہے، بہت ہی اس کی توقیر ہے، بڑی تکریم ہے، لیکن وہ انفرادی رائے ہے، وہ فیصلہ نہیں ہے عدالت کا۔ عدالت کا فیصلہ وہی ہے جو عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی موضوع اسی فیصلے میں، یہ بات جو آپ کا ایک حصہ رہا ہے اس میں جسٹس کھوسا صاحب نے بڑا اس کو پیشنیٹلی لکھا ہے، وہ حصہ جس میں آپ نے قطری خط پیش کیا، انہوں نے کہا کہ بڑے انداز سے شیخ صاحب نے بریف کیس سے وہ خط نکالا، ایک باب شیل کی طرح سے انہوں نے عدالت میں پیش کیا جیسے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور پھر اس قطری خط کے حوالے سے بہت ہی ابہام اور اس میں جو تمام چیزیں نظر آئی ہیں اس کی بڑی نشاندہی کی ہے کھوسا صاحب نے اور بینچ کے دوسرے اراکین نے۔ یہ قطری خط میں آپ کا رول اور اس کو جو ہے وہ عدالت نے اس کو کوئی پذیرائی نہیں بخشی ہے، اور یہ کیا پورا معاملہ ہوا ہے، ایسا لگا کیا یہ مس ہینڈل ہو گیا ہے قطری خط کا معاملہ؟ میں عرض سنوں بالکل یہ مس ہینڈل نہیں ہوا، یہ قطری خط جو ہے یہ ہماری کنسائز سٹیٹمنٹ کا حصہ اس لیے نہیں بنا کہ جو میرے موکل تھے جناب حسین نواز صاحب، حسن نواز صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی یہ 2 ٹوک انسٹرکشنز تھیں کہ حمد بن جاسم الجابر الثانی نے یہ خط اس شرط پہ دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور آگے سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرے یا نہ کرے۔
ان کی انسٹرکشنز کے عین مطابق اور اپنے کلائنٹس کی انسٹرکشنز کے عین مطابق. میں آج تک حمد بن جاسم الجابر الطانی سے نہیں ملا. اس خط کی تشکیل میں، اس خط کی تدوین میں، اس خط کے لکھنے میں، اس خط کے حصول میں، یا اس خط کی پروپرائٹی میں کہ یہ کیا پیش ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے، میرا کوئی حصہ نہیں ہے. بلکہ یہ چونکہ کلائنٹ کاؤنسل پریولیجڈ کمیونیکیشن ہے، میں آپ کو صرف اتنی بات یہ بتاؤں گا کہ میری رائے یہ تھی کہ جو انویسٹمنٹ لیجر ہے اگر اس کی ہم مصدقہ نقل پیش کر دیں تو وہ آرٹیکل 100 آف قانون شہادت اور 46 آف قانون شہادت سے زیادہ قریب تر ہوگی اور اس خط کی بجائے. لیکن چونکہ انسٹرکشنز ہیں اور انسٹرکشنز فالو کرنی ہیں، اس لیے یہ وزیرائی اس کو کورٹ میں سوائے عزت مآب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے میں نے کسی اور جج صاحب کا تبصرہ نہیں پڑھا. اس پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے 84 پیراگراف میں لکھا ہے. بات یہ ہے کہ a lawyer is a performer. A lawyer has to, he is not a Forrest Gump. اس نے عدالت میں بالکل ایک وہ جو ہے بے جان مجسمے کی طرح کھڑے ہو کر بے روح انداز میں، بے روح باقاعدگی کے ساتھ کوئی ریچول ادا نہیں کرنا. اس نے ایک پیشنیٹلی مقدمے کی پیروی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے کھوسہ صاحب نے پیشنیٹلی اس کو جج کیا ہے. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن باقی 4 جج صاحبان نے اس خط کے پیش کرنے پہ یا اس کے انداز پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ جناب اکرم شیخ. تفصیل سے اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتا رہے تھے اس کیس کے حوالے سے. بہت اہم نکات ہیں جو بھی آپ نے سنے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور اہم معاملہ ڈان لیکس کے حوالے سے. اب پتہ چل گیا ہے کہ کس کی کون بیچارہ کہاں جائے گا. پرویز رشید، طارق فاطمی، ان پہ مصیبت آئے گی. سب سے زیادہ آئے گی پرویز رشید صاحب پہ، اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر اس وقت راؤ تحسین، ان پر اب یہ بات طے ہو گئی ہے. اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈان لیکس کا اونٹ بھی کسی کروٹ بیٹھ گیا ہے. آج کل فیصلہ ہونے کا زمانہ ہے، گو کہ ابھی اس کا سرکاری اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ڈان لیکس کا ذمہ دار تو کوئی شخص نہیں ہے. یعنی کہ حکومت اس بات کا تعین تو نہیں کر سکی ہے کہ اس خصوصی اجلاس کے حوالے سے جو معلومات ڈان اخبار میں شائع ہوئی، اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر سرل المیڈا تک پہنچی، وہ کس حکومت کے ممبر نے اس تک پہنچائی تھی. لیکن مختلف ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے حوالے سے حکومت نے ذمہ داروں کا تعین کر لیا ہے. اس حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید صاحب کو، کیونکہ انہوں نے وہ خدمات سر انجام نہیں دی جن کی ان سے توقع تھی، اس حوالے سے ان کا رد عمل ویسا نہیں ہوا جب سرل المیڈا ان کے ساتھ رابطے میں تھے جو ان کا ہونا چاہیے تھا. اس کی پاداش میں انہیں کابینہ میں کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا، گویا کہ وہ وفاقی کابینہ سے ہمیشہ کے لیے سبکدوش کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ اسی قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ طارق فاطمی صاحب نے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے امور خارجہ، انہوں نے سر انجام نہیں دی. مگر طارق فاطمی صاحب کا قصور تھوڑا کم جانا گیا ہے، اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے آفس میں کام تو کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کے شاید معاون خصوصی بھی رہے، لیکن ان کو اب وزارت خارجہ کے امور سے فارغ کر دیا جائے گا. وزارت خارجہ کے قریب نہیں آ سکیں گے. اس سے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ طارق فاطمی صاحب ایک سیزنڈ اور پاکستان کے بہت ہی تجربہ کار سفارتکار ہیں. ان کی جو بھی مہارت ہے وہ سفارتکاری کے حوالے سے ہے. اگر وہ سفارتکاری میں وزیر اعظم کی معاونت نہ کریں گے تو پھر کن معاملات میں معاونت کریں گے. لیکن بہرحال فیصلہ یہ ہے کہ محترم طارق فاطمی صاحب کو وزارت خارجہ سے سبکدوش کر دیا جائے گا. وزیر اعظم کی معاونت وہ اب کسی اور معاملے میں کریں گے. اسی طرح سے فیڈرل بیوروکریٹ پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے اس وقت راؤ تحسین، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. ابھی تک ہمارے پاس پوری معلومات نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ کیے جا رہے ہیں یا یہ کہ انہیں ملازمت سے فارغ کیا جا رہا ہے. لیکن وفاقی ملازمت کے جو طریقہ کار ہیں، یہ ناممکن ہے کہ راؤ تحسین کو فوری طور پر ملازمت سے فارغ کر دیا جائے، معطل کر کے پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. گویا کہ ڈان لیکس کا جو اونٹ ہے وہ ایک کروٹ بیٹھ گیا ہے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے. لیکس پاکستان کے نظام کا ایک حصہ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ لیکس ہوتی ہیں، سیکیورٹی کے معاملات میں بھی ہوتی ہیں،
انتظامی معاملات پہ بھی ہوتی ہیں، انٹیلیجنس کے معاملات پر بھی ہوتی ہیں، لیکن پہلی بار اس حوالے سے کوئی راست کارروائی کی گئی ہے، اس نوعیت کی کارروائی کی گئی ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ واحد لیکس تھی جس کے حوالے سے کور کمانڈرز کانفرنس پہ بات ہوئی، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بات ہوئی ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا اس کا اسپیشل لی تھی اور ایک سخت رویہ اپنایا تھا وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے اپنایا تھا، اور اس کے بعد پاکستانی فوج کے جو سینئر کمانڈرز ہیں ان کے تحفظات کو حکومت تک پہنچایا تھا، اور اس کے بعد جو تمام کارروائیاں ہوئی ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان، وزیر اعظم کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ گویا کہ بڑی بے احتیاطی سے کام لیا ہے، بہت ہی یعنی کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی وزیر اعظم کے 2 انتہائی معاونین نے، خصوصی معاونین نے اتنے کلیدی معاملات میں، تو یہ کافی ٹیم کے اندر ایک بڑا نقصان پہنچا ہے وزیر اعظم کو۔ دیکھیے خان صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس مجھ سے زیادہ خبر ہے اور آپ کی خبریں مجھ سے آگے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس تو رپورٹ ان کے دفتر نے موصول کی ہے کچھ گھنٹے پہلے، تو ابھی ہمارے سامنے تو وہ رپورٹ آئی نہیں ہے، اس وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جو آپ نے فیصلے سنائے ہیں وہ وہی فیصلے ہیں یا تھوڑے سے مختلف ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی تقریباً 6 میٹنگز ہوئیں، ایک ذیلی کمیٹی تھی بنائی گئی جس کی تقریباً 16 میٹنگز ہوئیں، جس میں تمام جو ثبوت، شواہد، وہ کاغذات وغیرہ ہر چیز کی جانچ پڑتال کی گئی، اور جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ ایک یونینمس فیصلہ ہے بڑی کمیٹی کا جو وزیر اعظم صاحب کو آج ان کے دفتر نے موصول کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے 1-8 دن میں جو بھی سفارشات کی گئی ہیں اور جو بھی اس کے اندر تفصیلات ہیں ان سے آگاہ کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت میرے پاس تو وہ آگاہی نہیں ہے جو آپ کے پاس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کہا یہ گیا تھا، شروع سے کہا گیا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ میڈیا کو بھی دی جائے گی، باقاعدہ یہ جاری کی جائے گی اور اس کی تشہیر کی جائے گی۔ آلریڈی کافی لیٹ ہو گیا ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی آ گیا ہے، یہ حکومت اپنے اس وعدے پہ قائم ہے؟ دیکھیے میں تو آپ کو ابھی یہ بتا سکتا ہوں کہ شروع میں جو ایویڈنس سامنے آ رہا تھا، جس طرح آپ نے بھی تذکرہ کیا، اس میں کوئی حتمی بات ثابت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بات بہت گھما پھرا کے بھی کی گئی کہ یہ آپ کیوں کنسنسس کی بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کنسنسس کی یہی بات تھی کہ شہادتیں اکٹھی ہوتی رہیں، جن لوگوں سے انٹرویوز کرنے تھے ان کے انٹرویوز کیے گئے، جو ریکٹس چیک کرنے تھے وہ ریکٹس چیک کیے گئے، اور جب تک بڑی واضح شکل کے اندر کوئی چیز سامنے نہیں آ گئی تب تک وہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کی گئی، اور پھر کمیٹی نے ایک کنسنسس کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ انشاءاللہ 1-8 دن کے اندر فیصلے بھی اور تفصیلات بھی ان سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہے۔ بات ہو رہی تھی ڈان لیکس کی، ڈان لیکس کے حوالے سے گو کہ فیصلہ تو اب ہوا ہے، آج ہوا ہے، لیکن فیصلہ صادر ہو چکا تھا بہت پہلے۔ یہ معاملہ تھا 7 اکتوبر کو۔ 30 اکتوبر کو وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید کو کی ذمہ داری کے حوالے سے تعین کر دیا تھا۔ وہ جو 30 اکتوبر کو انہوں نے بات کہی تھی وہ آج کی بات بھی ہے، لیکن پرویز رشید صاحب کے حوالے سے فیصلہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے سنا دیا تھا 30 اکتوبر کو۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پرویز رشید صاحب کو اس جرنلسٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے، آپ نیشنل انٹرسٹ میں اس خبر کو نہ چھاپیں۔ اگر پرویز رشید صاحب کی وہ بات نہ مانتا، یہ بھی میں نے کہا ہے، تو ان کو ظفر عباس صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی، ڈان کے انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے تھی، حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو جو لیبس ان کے ذمہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایز انفارمیشن منسٹر ان کا ایک موقف ہے، اور وہ بڑا وہ ظاہر ہے جو کمیٹی بنے گی ان کے سامنے پیش کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں انہیں ملوں اور انہیں آگاہ کروں، تو انہوں نے خوش دلی سے فیصلہ قبول کیا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اثرات تمام طرف نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہوگا، پاکستان کے ماہرین کی یہی رائے ہے، مگر پھر بھی پاکستان کی بھی کچھ ماہرین اور بین الاقوامی ماہرین کہتے ہیں پاکستان سوچ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے پاکستان چین کی ایک طفیلی ریاست بن جائے۔ پاکستان کیا وہ تمام بورنگ جو اس
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے کر رہا ہے، کیا وہ پے بیک کر سکے گا یا نہیں؟ پہلے ہی پاکستان کو اس منصوبے کے حوالے سے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو سے پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں، جس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ایک بڑا تفصیلی مضمون برطانیہ کے ممتاز اخبار فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے، جس نے اس موضوع پر ایک اداریہ بھی تحریر کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ سی پیک کا بوجھ آنے لگا ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو تقریباً 19 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے، اب تیزی سے کم ہوتے ہوئے 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، اور موجودہ صورتحال میں فوری طور پہ پاکستان پر دباؤ آیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو چین سے فوری طور پر تقریباً 1.5 ارب ڈالر کا قرضہ لینا پڑا ہے۔ ایک نیا قرضہ تقریباً 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کا ہے، جو پاکستان نے 2 قسطوں میں فوری طور پہ حالیہ مہینوں میں چین سے حاصل کیا ہے۔ کہنا یہ ہے فائنینشیل ٹائمز کا کہ پاکستان جس انداز سے اس حوالے سے بورنگ کر رہا ہے، اور پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہے اس کا خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب وہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران دگنے سے زیادہ ہو گیا ہے اور آگے چل کے اور زیادہ ہوگا۔ پاکستان اچھی طرح سے قدم آگے بڑھائے اور یہ دیکھ لے کہ یہ تمام معاملات کیا اس کی سکت میں ہیں، وہ پے بیک کر سکتا ہے۔ پاکستان جس پر پہلے ہی قرضوں کا بہت بڑا دباؤ ہے، اور اس پوری صورتحال میں جہاں پر اسے جو بین الاقوامی قرضے ہیں ان کی ادائیگی بھی کرنی ہے، کیا وہ چین سے لینے والے ان تمام قرضوں کی بھی ادائیگی کر سکے گا؟ پاکستان کو سوچنے کا مشورہ دیا ہے فائنینشیل ٹائمز نے۔ آج اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور وزیر برائے سرمایہ کاری جناب مفتاح اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ بتائیے گا، فائنینشیل ٹائمز کا آرٹیکل ایک جانب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، یہ قرضے ہم پر چڑھ رہے ہیں، ہم اس کی ادائیگیاں اب ہمارے پر آ رہی ہیں، پرانے قرضے بھی ہیں، ہمارا جو خزانہ ہے یہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، ہمارے ریزروز خاص طور پہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ سر ایک تو یہ کہ فائنینشیل ٹائمز کا جو آرٹیکل تھا وہ تھوڑا سا بہت زیادہ مغربی پرسپیکٹو سے لکھا ہوا تھا۔ ہم کو آپ کو پتہ ہے کہ نصیحت بھی کر رہا تھا کہ ہندوستان سے بھی دوستی کر لینی چاہیے، ایز ایف کہ صرف جو مسائل ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوں، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ تو اس کو اگر ایک طرف رکھتے ہیں، ان کے فگرز کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ ہم نے جب 46 ارب ڈالر کا چائنا سے سی پیک کا کرا تھا پروگرام، تو اس میں 35 ارب تو بجلی کی انویسٹمنٹ تھی، 11 ارب جو تھے وہ لانگ ٹرم 40 سال کے لون تھے یا 30 سال کے لون تھے 2% میں۔ اس میں سے کچھ لون لیا ہے، سارا نہیں لیا، جس سے مثال کے طور پر ملتان سکھر موٹر وے بن رہا ہے۔ جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو اس وقت NHA کا پورٹ فولیو 30 ارب روپے کا تھا، آج NHA کا پورٹ فولیو 1140 ارب روپے کا ہے۔ تو آپ اتنے ایسٹس بھی تو بنا رہے ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اگر لونز بڑھ رہے ہیں، ٹوٹل ڈیٹ بڑھ رہی ہے، تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں۔ 17 بلین تو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں، 5 بلین اور بھی ہمارے بینکنگ سسٹم میں پڑے ہیں، تو 22 بلین کے اوپر کا ریزرو ہے۔ تو ہمارے ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی نیٹ کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ملک میں ایسٹس بنا رہے ہیں۔ جب آپ 10 بلین 11 بلین US ڈالرز کے روڈز بنا رہے ہیں، جب حکومت پاکستان اپنے پیسوں سے 2 LNG کے کارخانے ڈالتی ہے حویلی بہادر شاہ اور بلوکی میں، جب پنجاب حکومت بکی کے اندر اپنے پیسوں سے کارخانہ ڈالتی ہے، جب ہم 100 ارب روپے سے زیادہ کی گیس کی پائپ لائن ڈالتے ہیں، تو وہ ایسٹس ہم کریٹ کر رہے ہیں۔ تو یس وی ہیو ٹیکن لونز۔ حکومت پاکستان نے اگر چین سے لون لیے ہیں تو اس سال میں ہم نے 5 بلین ڈالرز کے لون ریٹائر بھی کرے ہیں، اور 500 ملین ڈالر کا ایک لون تھا جو 2009 میں چین سے لیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں 1 سال کا، اس کو ہم نے 7-8 مرتبہ ری رول کیا۔ اس بار ہم نے رول نہیں کیا، اس بار ہم نے اس کو ریٹائر کیا۔ سو فائنینشیل ٹائمز نے صرف ہمارے ڈیٹ کا سائڈ دیکھیے، انہوں نے ایسٹ سائڈ سے دیکھی۔ اچھا، اب یہ جو ایسٹس ہم کریٹ کر رہے ہیں، اس کی ہمارے پاس سالڈ کیلکولیشن ہے کہ اس سے ییلڈ جو آئے گی یا جو اس سے نتیجہ نکلے گا، وہ نہ صرف یہ کہ ہم قرضوں کی ادائیگی کریں گے، بلکہ ہماری مجموعی جو قومی پیداوار ہے، جو GDP گروتھ ہے، اس میں بھی وہ اس کو معاون ثابت ہوگا۔ سر دیکھیں، ایک تخمینہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی اسٹیٹ بینک نے لگایا تھا اور پلاننگ کمیشن نے لگایا تھا ندیم الحق صاحب نے، کہ 1.5 سے 2% جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اکانومی کو کم کرتی ہے، جو پاکستان کے سب مطلب ہو گیا کہ 450 ارب روپے سے 600 ارب روپے کا اس قوم کو نقصان ہوتا ہے سال کا لوڈ شیڈنگ ختم۔ اگر آپ لوڈ شیڈنگ ختم کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی معیشت کے اندر پیسے ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہم لگا رہے ہیں LNG کا پلانٹ یا کوئلے کے پلانٹ لگا رہے ہیں، وہ کوئلہ آئے گا تو کس کو سبسٹیوٹ کرے گا؟ وہ ڈیزل کو سبسٹیوٹ کرے گا، فرنس آئل کو سبسٹیوٹ کرے گا۔ آپ زیادہ ایفیشنسی کے پلانٹ لگا رہے ہیں اور سستے فیول کے پلانٹ لگا رہے ہیں۔ تو جب آپ یہاں پر اس وقت پاکستان میں 30 سال 40 سال پرانے فرنس آئل کے پلانٹس چل رہے ہیں جو 30% ایفیشنسی پہ چل رہے ہیں، کہیں پر بھی وہ اکنامکلی وائبل نہیں ہے۔ جیسے نئے پلانٹس آئیں گے اور انشاءاللہ 1-2 سال میں جب یہ 5-15 ہزار
میگا واٹ آ جائے گا تو ان کو ہم بند کریں گے, ہم فوراً سے بچا لیں گے. مگر اس کے ساتھ ہی کیا جو ہمارا کلیدی مسئلہ ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز کے, جو ہماری لائن لاسز ہیں, جو ہماری چوری ہو جاتی ہے بجلی, جب تک ہم اس کو پلگ نہیں کریں گے تو یہ اور بجلی اور اس سے جو پھر سرکولر ڈیٹ جمع ہوگا جو ہمارے سر پہ بوجھ جائے گا, اس سسٹم کو ایفیشینٹ کہاں سے بنائیں گے؟ سر 88% تھے لائن لاسز جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی, 88% کلیکشن ہوتا تھا, اب ہم 93 پہ آ گئے, 5% بڑھایا 88 سے 93 پر. لائن لاسز میرے خیال سے 22 سے 20 پہ آئے ہیں. لائن لاسز بالکل کم ہونے چاہیے, 11-12 تک آنے چاہیے. اب آپ خرچہ کر رہے ہیں, آپ نے جنریشن بھی ڈالی ہے, آپ نئے ٹرانسمیشن بھی ڈال رہے ہیں, آپ ٹرانسفارمرز نئے ڈال رہے ہیں, پی ایم ٹیز ڈال رہے ہیں. اب جب آپ یہ خرچہ کر رہے ہیں, گرڈ سٹیشنز ڈال رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ کم ہوگا, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. صوبے کی حکومتیں خاص طور پہ پنجاب سندھ اینڈ کے پی کو بھی ہم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ بل کلیکشن اچھا ہو. تو یہ 2-3 مسئلے ہیں لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. کمنٹ سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک نیا شوشہ سامنے آیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب امریکہ کو تلاش ہے ایمن الظواہری کی, اور پھر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایمن الظواہری ہے کراچی میں اور امریکن اسپیشل فورسز یہاں پر بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. اس شوشے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. موجودہ صورتحال میں ایک بار پھر پاکستان کو امریکہ کے دباؤ کا سامنا ہے. پاکستان پر امریکہ ایک بار پھر الزام لگا رہا ہے کہ اس کے سیکیورٹی کے ادارے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے. امریکی جریدے نیوز ویک نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کے نائب ایمن الظواہری کا, اور اس حوالے سے اب یہ خبر دی گئی ہے, نیوز ویک کہتا ہے کہ امریکہ کے خفیہ ادارے سمجھتے ہیں کہ ایمن الظواہری دراصل کراچی میں چھپا ہوا ہے. اس حوالے سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ امریکہ کے خفیہ ادارے اب اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمن الظواہری کے خلاف کیسے کوئی چھاپہ مار کارروائی کی جا سکتی ہے, اس نوعیت کی چھاپہ مار کارروائی جس نے مئی میں 2011 میں اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ہلاک کیا تھا. ایمن الظواہری پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے کسی گنجان علاقے میں چھپا ہوا ہے. امریکی اس کی کھوج لگا رہے ہیں. یہ نیا امریکی قضیہ یا شوشہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے یا واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی نے ترتیب دی. نام ایمن الظواہری, عمر 66 سال, تنظیم القاعدہ, ٹھکانہ بقول نیوز ویک میگزین کے شاہد کراچی, پیشے کے اعتبار سے آنکھوں کا ڈاکٹر, مصر میں جہاد الاسلامی کا سرگرم کارندہ. ایمن الظواہری نے بعد میں افغانستان کا رخ کیا اور اسامہ بن لادن کے ساتھ القاعدہ کی بنیاد رکھی. کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کی منصوبہ بندی میں ظواہری کا مرکزی کردار رہا. اسی لیے ظواہری اسامہ بن لادن کے بعد انتہائی مطلوب دہشت گرد رہا اور امریکہ نے اس کے سر کی قیمت $2.5 کروڑ رکھی. افغانستان پر امریکی حملے کے بعد ظواہری روپوش ہو گیا. اسے آخری بار اکتوبر 2001 میں مشرقی افغانستان کے علاقے خوست میں دیکھا گیا. پچھلے 16 برس میں پاکستان میں القاعدہ کے بڑے بڑے کمانڈر ٹھکانے لگا دیے گئے. کچھ کو پاکستان نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا, کچھ جھڑپوں میں مارے گئے اور بعض امریکی ڈرون حملوں کا نشانہ بنے. ظواہری کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بھی شاید کہیں قبائلی علاقوں میں چھپا ہوا تھا. امریکی ڈرونز نے ظواہری کو بھی نشانہ بنایا, جن میں اس کے ساتھی اور رشتہ دار ہلاک ہوئے لیکن وہ خود بچ گیا. القاعدہ کے خلاف لڑائی میں پاکستانی اور امریکی فوجوں نے تنظیم کے کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کی کمر توڑ دی. القاعدہ جیسے جیسے کمزور ہوئی, افغانستان, عراق اور شام میں اس کی جگہ داعش کے دہشت گردوں نے لی. اس دوران ظواہری کے آڈیو اور ویڈیو بیان وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے. ستمبر 2014 میں ظواہری نے القاعدہ بر صغیر کا اعلان کیا. پچھلے 2 سال میں اس گروپ کے کئی کارندے کراچی سے پکڑے گئے اور اب امریکی جریدے نیوز ویک کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اگر ظواہری پاکستان میں کہیں چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے کراچی جیسا گنجان آبادی والا شہر سب سے موزوں جگہ ہو سکتی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ شاہزیب جیلانی موجود ہے. شاہزیب صاحب بتائیے گا کہ یہ نئے الزامات ہیں, کراچی کا ذکر کر دیا ہے, ایمن الظواہری یہاں چھپے ہو سکتے ہیں, کوئی ایسا ایکشن ہو سکتا ہے, سمجھ میں آتے ہیں یہ الزامات؟ نیوز ویک کی یہ رپورٹ میں نے دیکھی ہے اور اس میں مجھے یہ لگا کہ دلائل کی کمی ہے, شواہد کا فقدان ہے,
قیاس آرائیوں پر ایک کنجیکچر ہے جس پہ انہوں نے یہ رپورٹ چلائی ہے. اس کے سب سے بڑا اس کا جو جھول ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1-1.5 سال میں سی ٹی ڈی نے اتنے سارے لوگ پکڑے ہیں جو القاعدہ بر صغیر کے لیے کام کر رہے تھے, مختلف حملوں میں ملوث تھے, شیعوں کو ٹارگٹ کیا, احمدیوں کو ٹارگٹ کیا, لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو ایک ایسی تنظیم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ لڑائی کر رہے ہوں اس کے سربراہ کو آپ یہاں کیسے چھپائیں گے؟ تو اس پہ ہم نے بات کی ہے ایکسپرٹ سے بھی. عامر رانا دفاعی تجزیہ نگار ہیں, میں نے ان سے بھی اس بارے میں پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کتنا دم ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ نے پاکستان کے جو نیوی کے جو جہاز ہیں اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ناکام بنایا تھا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے اندر ایک ایئر بیس کے اوپر حملے کی کوشش کی تھی. تو جب ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کو اور انتہائی اسٹریٹجک اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی ایک تنظیم کے سربراہ کو وہی حساس ادارے پروٹیکشن اس کو دے رہے ہوں؟ لاجیکل بات ہے جی. تو یہ عامر رانا کی یہ رائے ہے, لیکن پھر بھی تشفی نہیں ہوئی. پھر میں نے رابطہ کیا رحیم اللہ یوسف زئی سے. میں نے ان سے کہا کہ رحیم اللہ صاحب آپ بتائیں, بڑی نظر ہوتی ہے آپ کی ان معاملات پہ, اور انہوں نے بھی اس رپورٹ کو رد کیا. یہ تو ایسی بات ہے جیسے پاکستان اپنے دشمنوں کو پناہ دے گا, پاکستان ان لوگوں کو تحفظ دے گا جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, جو باقی لوگوں کو اکسا رہے ہیں, جو پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو گرا دیں. تو یہ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آئی. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں افغان طالبان ہیں, اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں, تو پھر یہ ایک بات ہے, اور یہ بالکل سچ بھی ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں کئی لوگ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے موجود ہیں, اور یہاں پکڑے بھی گئے, گرفتار بھی ہوئے. پاکستان نے کچھ پکڑ کے افغانستان کے حوالے بھی کیے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان القاعدہ یا داعش ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کو تحفظ دے رہی ہے, ان کے رہنماؤں کو پاکستان میں پناہ ملی ہے, یہ ذہن نہیں مانتا. یہ بالکل ایک غیر منطقی بات ہے. یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اور یہ جس طریقے سے سامنے آیا, اتنی بڑی یہ نیوز ویک میں رپورٹ چھپی ہے, ٹائمنگ ہے اس کی امپورٹنٹ. دیکھیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے تو ابھی ان کی پاکستان کے لیے, افغانستان کے لیے پالیسی وضع ہو رہی ہے. ان کے عہدیدار یہاں پہ آ رہے ہیں, ہمارے وہاں جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ واشنگٹن میں ایک حلقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سختی ہو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ڈبل گیم کی ہے, اور وہ اپنی رائے کو اثر انداز کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ تھنک ٹینکس ہوں, میڈیا ہو, آرٹیکلز پلانٹ ہوتے ہیں تاکہ ایک موڈ بنے, اور یہ اسی کوشش کا ایک حصہ نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہزیب بلالی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.